हम दिन में बीसियों मरतबा एक लफ्ज़ बोलते हैं। मतलब स्नीज आई तो बेसाख्ता निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बिल्कुल। खाना ख़त्म किया तो अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म, कोई रास्ते में मिल गया और हालचाल पूछा तो हम कहते हैं बस यार अल्हम्दुलिल्लाह। सही बात है, एक आदत सी बन गई है। एग्जैक्टली हमने इस अजीम तसव्वुर को महज एक आदत यानी एक फिलर वर्ड बनाकर रख दिया है। ऐसा लगता है जैसे हम इसे सोचते भी नहीं है, बस मैकेनिकली बोल जाते हैं। हाँ। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस एक छोटे से लफ्ज का ग्रामर, इसकी तरतीब और इसका ढांचा इंसानी यानी हमारे ईगो का सबसे बड़ा कातिल वाकई ये बहुत बड़ा क्लेम है ना? तो आज इस तफसीली जायजे में हम नौमान अली खान के लेक्चर हिडन पर्ल्स ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह के तज्जियात की रोशनी में इस एक लफ्ज के पीछे छुपे अजीम फलसफे पर गुफ्तगू करेंगे। अच्छा। मिशन सिर्फ तर्जुमा जानना नहीं है, बल्कि इस हकीकत की तह में उतरना है कि कैसे ये लफ्ज इंसानी फितरत और शुक्रगुजारी को यकजा करता है और हमारी पूरी सोच को बदल देने की ताकत रखता है। बिल्कुल। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि वक्त के साथ साथ जबान अपनी अहमियत और वजन खो बैठती है। हाँ, अल्फाज सिर्फ आवाजें बनकर रह जाते हैं। एग्जैक्टली हम रोजमर्रा की जिंदगी में इतने मसरूफ हैं कि बस बोलते जाते हैं। लेकिन जब हम अरबी जबान के मिजाज और इसकी हसासियत को देखते हैं ना, तो पता चलता है कि वहाँ अल्फाज का इंतखाब इत्तेफाकन नहीं होता। सही। हर एक हर्फ का अपना एक वजन है, अपनी एक नफ्सियात है। और मैं समझती हूँ आज का हमारा मकसद यही है कि हम उस वजन को महसूस करें। ठीक है, तो आइए इसके मुख्तलिफ पहलुओं को खोलते हैं। इस सफ़र का आगाज एक बुनियादी उलझन से करते हैं। उर्दू में हम आम तौर पर इसका तर्जुमा क्या करते हैं? तमाम तारीफ और शुक्र अल्लाह के लिए है। हाँ, पढ़ने में तो ये बहुत सीधा लगता है। लेकिन यहाँ दरअसल दो बिल्कुल मुख्तलिफ जज्बात को एक साथ जोड़ा गया है, शुक्र और सना। हाँ। अगर इन दोनों को अलग अलग देखा जाए तो शुक्र हम उस वक्त करते हैं जब कुछ अच्छा होता है। सैलरी मिल गई, शुक्र है। बीमारी से शिफा मिल गई तो शुक्र है। यानी शुक्र का डायरेक्ट ताल्लुक आसानी और नेमतों से है। बिल्कुल। लेकिन सना का तसव्वुर बिल्कुल अलग है। सना का मतलब है किसी की अजीम शान को मानना, उसकी तारीफ करना, चाहे हालात जैसे भी हों। सही बात है, मुश्किल में भी। हाँ, अगर कोई शख्स किसी शदीद मुसीबत में है, किसी आजमाइश में है, तब भी बनाने वाले की बड़ाई और उसकी तारीफ अपनी जगह कायम रहती है। बड़ी गहरी बात है ये। और यही वजह है कि अरबी जबान में इन दोनों जज्बात को बयान करने के लिए अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए। अच्छा। हाँ, बल्कि एक नया लफ्ज हम्द सामने लाया गया। अगर इसे जबान की नफ्सियात के आईने में देखें तो जब इंसान दो मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करता है, मिसाल के तौर पर मैं तेरा शुक्र भी अदा करता हूँ और तेरी तारीफ भी करता हूँ, तो जहन में ये ख्याल आता है कि ये दोनों काम शायद अलग अलग सतह पर या अलग अलग वक्त में हो रहे हैं। ओह वाओ, ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई ना। सोर्स में जो मिसाल थी, अगर मेरे पास एक गाड़ी है और एक मोटरसाइकिल है और मैं कहूं कि भाई मैं गाड़ी भी चलाता हूं और मोटरसाइकिल भी, हाँ, तो सुनने वाला खुद ब खुद समझ जाएगा कि जब मैं गाड़ी चला रहा हूं तो मोटरसाइकिल घर पर खड़ी है। एग्जैक्टली। दोनों एक ही सेकंड में तो नहीं चला सकते ना आप। बिल्कुल नहीं। अगर जबान इन दोनों को अलग अलग रखती तो मतलब ये निकलता कि जब मुसीबत आई और इंसान तारीफ कर रहा है तो उस वक्त वो शुक्रगुजार नहीं हो सकता। और जब आसानी है और वो शुक्र कर रहा है तो उस वक्त वो तारीफ नहीं कर रहा। यहाँ जो सबसे हैरानकुन बात है वो ये कि हम्द की असल खूबसूरती इस तकसीम को मिटा देना है। वाकई। ये दोनों को इस कदर यकजा कर देता है कि जब एक इंसान किसी अस्पताल के वेटिंग रूम में परेशान बैठा हो और उसकी जबान से अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है, हाँ तो वो ना सिर्फ अपने रब की बड़ाई बयान कर रहा होता है कि तू ही बड़ा है, हाँ। बल्कि उसी परेशानी के दरमियान वो इस बात पर शुक्र भी कर रहा होता है कि ए अल्लाह, तूने मुझे इससे भी बड़ी किसी आजमाइश से बचा लिया। अरे वाह। ये बात सुनकर वाकई इंसान थोड़ा ठहर जाता है। यानी एक ही सांस में आंसू और मुस्कुराहट दोनों को जड़ा दे दी गई है। बिल्कुल। आसानी और मुश्किल दोनों का एक मुकम्मल और वाहिद जवाब है ये। लेकिन चलें इससे एक कदम और आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया लफ्ज का वजन, लेकिन हम बोल क्या रहे हैं और किस कैफियत में बोल रहे हैं, ये समझना भी उतना ही जरूरी है। सही। हमारी रोजमर्रा गुफ्तगू का अगर तज्जिया किया जाए तो हम बुनियादी तौर पर दो तरह के जुमले बोलते हैं।
ایک وہ جہاں ہم معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں اور دوسرا وہ جہاں ہم جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ جی، عربی قواعد یعنی گرامر میں ان دونوں کیفیاتوں کو بہت واضح انداز میں الگ کیا گیا ہے۔ اسے کلام خبری اور کلام انشائی کہا جاتا ہے۔ اچھا، تھوڑا آسان الفاظ میں اگر اسے سمجھیں۔ ضرور۔ کلام خبری بالکل سیدھی سادی انفارمیشن ہوتی ہے، جس میں کوئی دعویٰ ہو، کوئی اعلان ہو۔ جیسے آپ کو باہر جانا ہے، آپ پوچھتے ہیں موسم کیسا ہے، اور جواب ملتا ہے باہر دھوپ نکلی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی جذبہ نہیں، صرف معلومات دی جا رہی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اس کے برعکس کلام انشائی کا معلومات دینے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ ایک انٹرنل ایرپشن ہے، ایک اندرونی جوالا مکھی کا پھٹنا ہے، جہاں جذبات الفاظ کی شکل میں بے ساختہ باہر آ جاتے ہیں۔ اس کو ایک عام زندگی کی مثال سے سمجھتے ہیں جو لیکچر میں بھی ڈسکس ہوئی۔ فرض کریں ایک شخص نے لمبا سفر طے کرنا ہے، وہ تھکا ہارا ہوائی جہاز میں داخل ہوتا ہے، ہاں، لائن میں لگ کر اپنی باری کا انتظار کرتا ہے، اپنا بھاری ہینڈ کیری اٹھا کر اوپر کیبن میں تھونستا ہے۔ پھر جب وہ آخر کار اپنی سیٹ پر دھم سے بیٹھتا ہے تو ایک لمبی سانس کھینچ کر کہتا ہے الحمدللہ۔ صحیح۔ اب یہاں کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا شخص یہ نہیں کہے گا کہ وہ اپنے ساتھ بیٹھے مسافر کو انفارمیشن دے رہا ہے کہ دیکھیں جی میں سیٹ پر بیٹھ گیا ہوں۔ بالکل نہیں۔ اس وقت اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ اس کی بات کوئی سن رہا ہے یا نہیں۔ وہ کسی کو اپڈیٹ نہیں دے رہا۔ ہاں، لیکن اگر وہ جہاز جب 2 گھنٹے بعد لینڈ کرتا ہے، لوگ سیٹ بیلٹس کھولتے ہیں، فون کا فلائٹ موڈ آف ہوتا ہے، اور میسج آتا ہے۔ ایگزیکٹلی، بیوی کا ٹیکسٹ میسج آتا ہے کہ پہنچ گئے، ٹھیک ہو، اور وہ ٹائپ کر کے رپلائی کرتا ہے میں ٹھیک ہوں۔ یہ جو رپلائی ہے یہ کلام خبری ہے۔ صحیح بات ہے، یہ صرف معلومات کا تبادلہ ہے۔ لیکن جب وہ تھک کر سیٹ پر بیٹھا تھا اور الحمدللہ بولا تھا تو وہ خالص انشائی کلام تھا۔ یہ کسی دوسرے کو مخاطب کرنے کے بجائے اپنی اندرونی کیفیت کا اظہار تھا۔ یہ نکتہ بہت اہم ہے، کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ ایک انشائی کلام ہے تو یہاں سے ایک نیا سوال جنم لیتا ہے۔ زبان کی نفسیات کا ایک اصول ہے کہ جب کوئی بات بولی جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی سننے والا وہاں موجود ہوتا ہے۔ تو پھر یہاں مخاطب کون ہے؟ یہ اعلان کس کے سامنے ہو رہا ہے؟ اگر آپ معلومات نہیں دے رہے ہیں تو بات کس سے ہو رہی ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں عربی زبان کے آڈینس کی ٹائپس کو دیکھنا ہوگا۔ عربی دنیا کی عظیم زبانوں میں اس لیے آتی ہے کیونکہ یہ مخاطب کی ذہنی کیفیت کے مطابق اپنا روپ بدلتی ہے۔ اچھا، یہاں 3 طرح کے سننے والے فرض کیے جاتے ہیں۔ پہلا، جو آپ کی بات سے پوری طرح اتفاق کرتا ہو۔ دوسرا، جسے تھوڑا شک ہو اور اسے یقین دلانے کی ضرورت ہو۔ اور تیسرا، جو مکمل انکار کر رہا ہو، جو دشمن ہو۔ ٹھیک ہے، 3 ٹائپس ہو گئیں۔ عربی کا قاعدہ ہے کہ جب آپ کسی شک کرنے والے سے بات کرتے ہیں تو آپ کو اپنے جملے میں وزن اور زور پیدا کرنا پڑتا ہے۔ اس زور کو پیدا کرنے کے لیے ایک خاص لفظ لایا جاتا ہے انا۔ انا، جس کا مطلب بے شک یا یقیناً ہوتا ہے۔ بالکل۔ ویٹ، ہولڈ آن، یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ایک کانٹرڈکشن ذہن میں آتا ہے۔ کیسا کانٹرڈکشن؟ اگر انا کا مطلب زور دینا ہے اور جب ہم جمعہ کی نماز پڑھنے مسجد جاتے ہیں تو خطیب اپنا خطبہ ہمیشہ انہی الفاظ سے شروع کرتا ہے نا، ان الحمدللہ۔ ہاں، بے شک، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ وہ زور دے رہا ہے۔ لیکن جب ہم قرآن کے سب سے عظیم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کی پہلی آیت میں ان الحمدللہ نہیں ہوتا۔ صحیح۔ وہاں ایک انتہائی سادہ، بغیر کسی زور کے الحمدللہ لکھا ہوا ہے۔ اگر زور دینا زیادہ بہتر ہے تو فاتحہ میں یہ انا کیوں غائب ہے؟ یہ واقعی ایک ذہنی الجھن پیدا کرتا ہے، لیکن اس کا جواب انسان کی اصل فطرت میں چھپا ہے۔ سورہ فاتحہ میں مخاطب کوئی ظاہری دنیا کے کاموں میں الجھا ہوا انسان نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کون ہے مخاطب؟ یہ کلم انسان کی اصل فطرت، اس کی روح سے ہم کلام ہے۔ ایک انسان ظاہر میں شاید کوئی بھی مذہب رکھتا ہو، لیکن اس کی جو اندرونی روح ہے، اس کی فطرت، اسے اپنے بنانے والے کی حقیقت پر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ واو! فطرت جانتی ہے کہ عظیم تعریف صرف ایک رب کی ہے، اور ہم نے بات کی تھی کہ انا صرف اس کے لیے لایا جاتا ہے جسے شک ہو۔ جب سننے والی روح کو شک ہی نہیں تو وہاں انا لگا کر بات کو ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کمال لے رہے، یعنی جو اندر سے خود پہلے ہی تسلیم کر چکا ہے، اس سے دلائل سے یقین دلانے کی ضرورت نہیں۔ ایگزیکٹلی۔
فاتحہ کسی دباؤ کے بغیر سیدھی اور نرم فطرت کی آواز بن جاتی ہے۔ لیکن جمعے کے خطبے میں وہ شرط پوری نہیں ہوتی۔ نہیں نا، خطیب کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنی روزمرہ کی دنیاوی سطح پر موجود ہیں۔ صفوں میں بیٹھا ایک آدمی سوچ رہا ہے کہ دکان کا کرایہ کیسے دوں گا، دوسرا دفتر کے مسائل میں الجھا ہے۔ ہاں، ذہن پر دنیا کا بوجھ حاوی ہے۔ ان لوگوں کو غفلت سے نکالنے کے لیے ایک زوردار آواز کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے خطیب انہیں دنیا سے توڑ کر واپس حقیقت کی طرف کھینچنے کے لیے انا کا ہتھوڑا چلاتا ہے کہ بے شک دنیا کے مسائل اپنی جگہ، لیکن یاد رکھو سب تعریف اور طاقت اللہ کی ہے۔ بالکل، ایک دنیا دار کے دماغ اور ایک آزاد روح کے درمیان یہی وہ فرق ہے۔ اگر فطرت کو شک نہیں اور اسے دلیل نہیں چاہیے تو یہ چیز الفاظ کی ترتیب پر بھی اثر انداز ہوتی ہوگی، یعنی ورڈ آرڈر۔ بہت زیادہ۔ ہم روزمرہ میں دیکھتا ہے کہ جب کسی سے بحث ہو رہی ہو تو ہم الفاظ آگے پیچھے کر کے سامنے والے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یہاں دیکھیں تو کیا ہم للہ الحمد نہیں کہہ سکتے تھے؟ کہہ سکتے تھے، لیکن مطلب بدل جاتا۔ مطلب اللہ ہی کے لیے ہے تعریف۔ اس ترتیب کے بدلنے سے اصل مطلب پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جب آپ للہ الحمد کہتے ہیں تو عربی قواعد کے مطابق اس میں حصر یعنی ایکسکلوسیوٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ مطلب بنتا ہے کہ تعریف صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ ترتیب عام حالات میں استعمال نہیں ہوتی۔ یہ اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب آپ کسی ایسے دشمن یا مخالف کے سامنے کھڑے ہوں جو شرک کرتا ہو، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی تعریف کرتا ہو۔ ہاں، وہاں آپ کو واضح اعلان کرنا پڑتا ہے کہ باقی سب جھوٹے ہیں، صرف اور صرف اللہ ہی حقدار ہے۔ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کی سب سے بہترین تاریخی مثال لیکچر میں دی گئی فتح مکہ کی۔ ہاں، سوچئے گا، ہجرت کے 8 سال بعد مسلمان فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، تکبیریں پڑھی جا رہی ہیں، اور انہی گلیوں میں سامنے وہ لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے کعبہ میں 360 بت سجائے ہوئے تھے۔ بالکل۔ وہ لوگ اللہ کو مانتے ضرور تھے، لیکن بتوں کو حصہ دار ٹھہراتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس دن جو عید کی تکبیرات اور اعلانات ہوئے، ان میں للہ الحمد کی ترتیب آئی۔ مسلمانوں نے ان مشرکین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ اعلان کیا کہ ہماری حمد میں اب تمہارے ان جھوٹے خداؤں کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ ایک شدید مقابلے کی کیفیت تھی، لیکن سورہ فاتحہ میں کوئی مقابلہ نہیں ہو رہا۔ وہ دشمنوں کی صفوں کے سامنے کھڑے ہو کر للکار نہیں رہی۔ صحیح بات ہے، فاتحہ دشمنی یا جنگ کا اعلان نہیں ہے، یہ تو روح کا پرسکون اقرار ہے۔ اس لیے یہ انتہائی نرم اور فطری ترتیب الحمدللہ استعمال کرتی ہے۔ تو جب ہم فطرت اور جذبات کی اس گہرائی کو سمجھ لیتے ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آج کے عام انسان کی زندگی میں اس کا پریکٹیکلی کیا اثر ہے۔ میں اس چھوٹے سے حصے پر بات کرنا چاہتا ہوں جس کا ذکر لیکچر میں کیا گیا ہے، تمام یا مکمل کے معنی میں۔ صحیح۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا نکلتا ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ ایک حرف ہماری ماڈرن ہسل کلچر اور سیلف میڈ ایگو کو نشانہ بناتا ہے۔ ہر کوئی بھاگ رہا ہے۔ ایک انسان 18 گھنٹے کام کرتا ہے، سٹارٹ اپ بناتا ہے، ہاں، اور پھر جب کامیاب ہو جاتا ہے تو شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں نے کتنے بہترین فیصلے کیے، میرا ویژن، میری محنت ایسی تھی کہ میں نے مارکیٹ کو ہرا دیا۔ یہ ماڈرن انسان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، اور یہاں لفظ آ کر انسان کی اس پھولی ہوئی آنا اس کے ایگو کی ہوا نکال دیتا ہے۔ کیسے؟ جب ہم کہتے ہیں تو ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ کائنات میں جتنی بھی کامیابی یا تعریف ہے اس کا تمام تر حصہ اللہ کا ہے۔ انسانی زندگی کا سچ یہ ہے کہ ہمارے اختیار میں صرف کوشش ہے، نتیجہ ہمیشہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس بات کی حقیقت تب کھلتی ہے جب ہم آسے پاس دیکھتے ہیں۔ اس سیلف میڈ بلینئر کو لگتا ہے کہ وہ عقل مند ہے، اس لیے امیر ہے، لیکن سڑکوں پر ایسے عقل مند اور محنتی لوگ ملیں گے جن کی کوشش اس بلینئر سے 10 گنا زیادہ ہے۔ بالکل، جنہوں نے زندگی کا ایک ایک قطرہ نچوڑ دیا لیکن انہیں وہ نتیجہ نہیں ملا۔ اگر نتیجے کا تعلق صرف اور صرف آپ کی محنت سے ہوتا تو ہر محنت کرنے والا آج تاج محل میں بیٹھا ہوتا۔ کوشش اور نتیجے کا درمیان کوئی سیدھا حساب نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور اس احساس کے بیدار ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انسان عاجزی کا پیکر بن جاتا ہے۔ جب ایک شخص سچی نیت کے ساتھ الحمدللہ کہتا ہے تو وہ اپنی ذات کی اس جھوٹی بلندی سے نیچے اتر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے کوشش ضرور کی تھی، لیکن یہ جو لوگ میری واہ واہ کر رہے ہیں یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ تیری عطا ہے۔ یہ جذبہ ایروگنس کا پوری طرح ختم کر دیتا ہے۔
اور اس کا ایک اور فائدہ ہے، جب آپ اپنی کامیابی کو اپنا